भाई दसो जरा माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਤੇ योगा ਦੇ ਫਾਇਦ। सर बेसिकली ये बाय बर्थ भी कुछ चीज़ें होती हैं और जब बंदे को ये लगता है कि उसको बीमारियां घेर रही हैं, परेशानियां घेर रही हैं, फिर भी अमूमन लोग इस तरफ आते हैं। लेकिन मैं बाय बर्थ हूँ, पहले दिन से मैं एथलीट हूँ। मैंने एक्सरसाइज की है, अपना मिक्स मार्शल आर्ट किया है, मैंने जिम किया है 2 साल, फिर योगा की तरफ आया। जब से योगा की तरफ आया हूँ ना सर, आई थिंक दिस इज़ कॉल्ड मदर एक्सरसाइज, जिसको करके मैंने स्टेमिना बहुत अपना इंक्रीज़ किया। और भट्ट साहब जैसे मुझे दोस्त मिले, भट्ट साहब जैसे कोच मिले, आप जैसे दोस्त साथी मिले, बड़ा मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ज़िंदगी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि फुल टाइम मज़े में है। अच्छा, योगा के फ़वायद के बारे में मैंने बात की थी। सर योगा के यही फ़वायद हैं कि आपका जो जिस्म है बिल्कुल लचकीला हो जाता है, बीमारियां आपके जिस्म से भाग जाती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कोच हैं अपनी ज़ुबानी बताते हैं कि मैं बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी बीमारियों में घिरा हुआ था, यहाँ तक कि मैं चेयर पे था। जी जी। मुझे फिर किसी ने कहा कि आप योगा की तरफ आइए, फिर मैंने हिम्मत बांधी और आहिस्ता आहिस्ता करते कराते मैं चलने के काबिल हुआ तो फिर मैंने जाके योगा करना शुरू किया। और आज माशाल्लाह हमारे कोच हैं, पाकिस्तान में नंबर 1 है। पाकिस्तान में नंबर 1 है जो हमारे कोच हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसके। अच्छा, ये उस्मान भाई आप ये बताएं कि आप समझते हैं कि आपने पीक तरह की एक्सरसाइज की है, जिम शिम हर चीज़ की है, तो आप समझते हैं किस तरह हम कंपैरिजन कर सकते हैं ये योगा बेस्ट है दूसरी एक्सरसाइज से? हाँ, मेरे असेस के मुताबिक नमाज से बेस्ट कोई एक्सरसाइज नहीं अगर फोकस के साथ पढ़ी जाए। इसमें कोई शक नहीं है। लोगों को बेसिकली नमाज जो पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाजी को कहा था कि तुम्हारी ये नमाज़ नहीं, दोबारा पढ़ के आओ। आया नमाज, जिसने नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज़ तुम्हारी नहीं, दोबारा पढ़ो। फिर उसने पढ़ी तो कहा दोबारा पढ़ो। फिर जब तीसरी दफ़ा पढ़ी तो कहा दोबारा पढ़ो। ये जो तुम्हारी नमाज़ है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि नमाज का मतलब है क़याम करना। क़याम का मतलब है ठहर जाना, खड़े हो जाना, रुक जाना, तो कायम कर लेना। जी जी। आप नमाज का क़याम करें, रुकू को पूरी तरह से करें। हमारे यहाँ तकरीबन 98% लोगों को रुकू नहीं आता। रुकू के तरीक़ाकार मैं समझाता हूँ आपको, रुकू क्या होता है। जी जी। ये देखिए जी, आपने ये रुकू किया। रुकू का मकसद ये है, सबसे पहले आपने अपने ये जो जोड़ हैं, नीज़ हैं, इनको इस तरह ग्रिप करना है। जी जी। मेरे हाथों में फोकस कीजिए। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, इस तरह से ग्रिप करना। और आपकी जो बाजू हैं बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। लोग ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे भी नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ तक कि आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी हो ऊपर। जी। अगर पानी का गिलास रखा जाए तो वो ना गिरे। जी जी। अगर ऊपर पानी का गिलास रखा जाए तो वो ना गिरे। ये है सर बेसिकली रुकू। और इसको आप आराम से कीजिए, अल्लाह की तस्बीहात बयान कीजिए। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह मैं तेरी तस्बीह बयान करता हूँ, तेरी बुलंदी के साथ तेरी हमदो सना बयान करता हूँ। फिर और भी तस्बीहात है मैंने, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्हान ज़िल जबरूति वल मलकूति वल किब्रियाइ वल अज़मत। बहुत सारी दुआएं हैं, आराम आराम से कीजिए। कम से कम 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, मैनी टाइम्स कर सकते हैं। उसके बाद आप खड़े होइए और जब आप रुकू में जाते हैं तो आपने सीने को भी खोलिए, चेस्ट पे भी थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। जी जी। बड़ी शानदार चीज़ें हैं। लोगों को शायद पता नहीं, लोग किस तरह से रुकू करते हैं, जल्दी में करते हैं, जल्दी की नमाज, बड़ा अफरा तफरी है, बहुत अफरा तफरी। फिर सर आप खड़े होइए। आप जब भी नमाज के लिए खड़े हों, आपकी जो बॉडी है, जो आपका ये है जिसको हम तीरा भी कहते हैं, छाती भी कहते हैं, आपके पाँव बिल्कुल इसके पैरेलल हों, ना तो ऐसे हों ना ऐसे हों, बिल्कुल स्ट्रेट इसके हों कि आप जितनी बॉडी है उतने पाँव खुले हों। फिर आ गया सजदा। सजदा इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, इतनी प्यारी एक्सरसाइज है। आपका ब्रेन, आपकी आइज़, आपका ऊपर वाला जितना सिस्टम है, जो अमूमन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कभी भी ऐसे नहीं होता, माँ सिवाय एक्सरसाइजेज़ के कि आप डाउन हों, अपने आप को डाउन टू अर्थ करें ताकि आपके जो ब्लड है उसका फ़्लो आपकी अपर बॉडी की तरफ आए, माँ सिवाय सजदे के। सजदा एक ऐसी एक्सरसाइज है कि आपका जाके फेफड़ों का सारा ऑक्सीजन एक्सेल हो जाता है, सारा का सारा निकल जाता है। इससे बढ़ के कोई आपके पास वो नहीं है, अपना टाइम नहीं है, कोई इस तरह का आइडिया नहीं जिस तरह अपने फेफड़ों को आप बिल्कुल खाली कर सकें। मैं समझता हूँ नमाज से बड़ी कोई एक्सरसाइज नहीं। अच्छा सर, आप ये बताएं कि उलमा हजरात किस तरह आवाम को बताएंगे कि नमाज में फ़ोकस करें और टाइम लगाएं, क़याम करें? और मैं समझाता हूँ। बेसिकली उलमा
نے ہمیں بتا دیا کہ آپ نماز پڑھیے، اللہ نے ہمیں نماز کے بارے میں مینی ٹائمز بتا دیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ اکبر. کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ نماز پڑھ کے اللہ کو مقروض کر سکتے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اللہ کو قرض دو نماز پڑھ کے. اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو بلند کر دیا نماز کا کہہ کے اور بار بار کہہ کے. نماز کے بارے میں بتاتا ہوں سر. بیسیکلی جو نماز وہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نماز کے بارے میں ہر بندے کو تحقیق کرنی پڑے گی، ہر بندے کو خود دیکھنی پڑے گی نماز کیا ہے. جیسا کہ آپ کو آپ کا باس بتا دیتا ہے، آپ کا ٹیچر بتا دیتا ہے، آپ کا ڈاکٹر بتا دیتا ہے. ایک مثال ہے کہ آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے، یہی آپ کا میڈیسن کے ٹائمنگز ہیں. اچھا بندہ اس میڈیسن کے اعتبار سے خود کو اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو ساتھ ہیلتھ کی بھی کیئر کرتا ہے، میڈیسن بھی لے رہا ہوتا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہوتا ہے. سیم اسی طرح سے آپ نماز جب پڑھتے ہیں، بیسیکلی نماز کہہ دینا کہ پڑھ لیں، اب اس میں نماز کو اپنی نماز کو آپ کو خود خوبصورت بنانا، خود پہ طاری کرنا پڑتا ہے، طاری کرنا پڑے گا، خود اپنی نماز کو خوبصورت کرنا پڑے گا. تو نماز پڑھ کے آپ سیٹسفیکشن محسوس کریں، خوشی محسوس کریں. وہ نماز نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو جب بس ٹھیک ہے یار آپ نے نا اپنا فرض ادا کر دیا. نہیں سر، نماز جو ہے نا، اللہ اکبر، یہ ملاقات کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب بھی کوئی غم آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، سکھ آئے، فوراً سجدہ ریز ہو جائے. نماز ہر معاملات میں، ہر حالات میں آپ کو کہا گیا کہ نماز پڑھیں. اب آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ کو میں سر ایک بہترین ٹپ دیتا ہوں. آپ کی سر سے لے کے پاؤں تک کی پوری باڈی کی نماز کے اندر علاج ہے. لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے، میں سب صحیح حدیث سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اشراق کی نماز ہے، اشراق کی نماز آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اشراق کی نماز صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. جب آپ اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھ کے آپ سر سے لے کے پاؤں تک کے سارے جوڑوں کا صدقہ دے بیٹھیں گے، مجھے بتائیے کیا بیماری آپ کے پاس آئے گی؟ نہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اپنی زبان اقدس سے کہہ رہے ہیں، جس زبان سے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی آپ ایسی توقع نہیں کر سکتے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو بیمانی ہو. سر آپ خالی اشراق پڑھیے اور اپنے جسم سے ساری بیماریوں کو اخراج کریں. سر آپ اشراق کا طریقہ کاری بتائیں، کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ عام روٹین میں 5 فرض نمازوں کا پتہ ہے، لیکن اشراق لوگ بہت کم. سر میں حیران ہوں جن لوگوں کو اشراق کا نہیں پتہ. اشراق تو سر بیسیکلی فرض نمازوں سے ہٹ کے ایک نماز ہے. اصل یہ جو نمازیں ہیں نا، سائلنٹ نماز ہے، جس طرح تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے. سر یہ بیسیکلی اللہ سے اصل رابطہ یہ ہے، اصل کانٹیکٹ یہ ہے. ایک تو آپ نے مجھے بلایا بھائی فٹافٹ آؤ مجھ سے ملنے کے لیے، آپ بھاگے چلے آئے، دوڑے ملاقات کی چلے گئے. ایک وہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت میری ضرورت ہے ان سے ملاقات کرنے کی، میں خود چل کے جاؤں. تو سر سوچئے کہ کون سی ملاقات جو ہے وہ زیادہ بینیفیشلی ہو سکتی ہے. تو اشراق کا طریقہ کاری ہے. اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اشراق کی 4 رکعت نماز پڑھی ہیں. 4 رکعت نماز پڑھی ہیں، 2 کر کے. کٹھی 4 نہیں پڑھی، 2 کر کے پڑھی ہیں. آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں اپنا. لیکن آپ کو 4 پڑھیں گے تو بیان سنت کے مطابق ہو جائے گی. میں کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، اللہ مجھے ریاکاری سے بتائے، کبھی 4 پڑھ لیتا ہوں. کل 4 پڑھی تھی، انشاءاللہ آج بھی امید ہے اللہ سے کہ میں جا کے 4 پڑھوں گا. سر اس کا وقت جو ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ زوال کے ہوتے ہیں. 10 منٹ ٹھہر کے آپ نے طلوع آفتاب کے 10 منٹ ٹھہر کے آپ نے اشراق پڑھنی ہوتی ہے. اور عشاء کا تقریباً کوئی گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے. 2 رکعت آپ نے کر کے پڑھنی ہوتی ہیں. آرام سے، تحمل سے پڑھیے اور اس سے مستفید ہوئیے. اتنی شاندار چیز ہے سر کہ آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک کا صدقہ ہے اشراق نماز. اشراق کے بعد بھی کوئی نماز ہے؟ بیسیکلی اشراق اور چاشت ایک ہی نماز ہے. ایک ہی نماز. ایک ہی نماز ہے. اگر لیٹ ہو جائے تو وہ چاشت اس میں شامل ہو جاتی ہے، چاشت میں شامل ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اس کو ٹائم پر پڑھ لیا تو یہ اشراق صاحب ہو جائے. آپ کے خیال میں کہ نماز کے بعد کی جو نماز ہے یا اشراق یا چاشت، وہ ضرور پڑھنی چاہیے؟ سر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو متقی لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، جن لوگوں کو صحیح پتہ ہے کہ بیسیکلی نماز جو ہے وہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی بتاتا چلوں تہجد کی نماز کے بارے میں. قیامت والے دن اللہ کہے گا کہ تہجد رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے تو وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں.
ان کے لیے انعامات علیحدہ سے ہوں گے۔ اور تہجد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ تہجد کے وقت، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، جی جی، ہے کوئی جس کو میں صحت دے دوں، ہے کوئی جس کے میں غموں کو دور کر دوں، ہے کوئی جس کو میں اولاد دے دوں، ہے کوئی جس کو میں نعمتیں دے دوں، مگر ہم خواب خرگوش میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کی جو بیداری ہے، اٹھنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ کی جو ہی آنکھ کھلے، تسبیح بتاتا چلوں آپ کو، جی جی، جو بندہ اٹھ کے اس تسبیح کو پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، جی جی، جو دعا کرے گا وہ اللہ فوراً اس کی قبول کر لے گا۔ آپ کی رات کے کسی بھی ٹائم آنکھ کھلی، آپ نے اٹھتے آنکھ کھولتے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے ساتھ ہی پڑھ لیا آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسرا کلمہ، تین تسبیح پڑھ کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الا باللہ تک ہے ٹھیک ہے، حدیث میں جو آتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا 3 دفعہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے جو منہ سے دعا نکالنی ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کی پوری ہو جائے۔ اور سر میں نے زندگی میں اتنے فائدے اٹھائے ہیں، اس سے اتنے فائدے اٹھائے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ زندگی میں اس سے میں نے کتنے فائدے اٹھائے ہیں۔ سر یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز۔ ویسے بھی بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بلال میں جب جنت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کس طرح کی آواز ہے؟ جبرائیل امین کہنے لگے کہ بلال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بلال میں تجھ سے پوچھوں وہ کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے کہ تیرے قدم، تو چل تو دنیا میں رہا ہے مگر آوازیں جنت میں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، میں قربان جاؤں۔ تو بلال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل یاد نہیں ہے، کوئی ایسا عمل پتہ نہیں ہے کہ جو میں کو مخصوص کرتا ہوں۔ ہاں میں ایک عمل ضرور کرتا ہوں، ایک تو میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، نمبر 2 جو ہی مجھے وضو کی حاجت ہوتی ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نفل، نہیں سر، ہاں نفل، کسی بھی ٹائم وضو کے بعد، وضو کے نفل، کسی بھی، ہاں تحیۃ الوضو اس کو کہا جاتا ہے، جی، تحیۃ الوضو۔ سر کہتے ہیں کہ میں کسی بھی ٹائم وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں۔ اللہ، صحیح، اتنا عظیم عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ اگر ہم شروع کر دیں، ہماری دعائیں ایسے قبول ہونا شروع ہو جائیں، ہماری زندگی کے معاملات سارے سیٹ ہو جائیں، مگر اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ جی عمل کرنے کی وہ توفیق دے جو قبول ہو جائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم وہ دے جو فائدہ بخشے۔ علم تو سر وہ ہے جو فائدہ بخش ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، حالانکہ 5 منٹ بھی نہیں لگتے شاید، اور موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اور یہ دن میں شاید ہم 10 گھنٹے بھی دے دیتے ہیں، 10 ہاں ایسے۔ تو سر اگر آپ صرف 5 منٹ دیں ان نمازوں کو تو اللہ کی قسم زندگیوں اور راحتیں اور سکون کا منبع بن جائے زندگی۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ نے قیمتی وقت دیا۔